मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। रमज़ान और गर्मी, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मियाँ ने गर्मी ला के बता दिया कि इस दफ़ा रमज़ान तुम्हें क्या देगा, टेंशन देगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे या मुआज़ इब्न जबल, गालिबन जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनकी जब मौत का वक्त आई, ये वाक़या मैं क्यों सुना रहा हूँ, एक अहम बात समझाने के लिए। उनकी जब मौत का वक्त आया ना, तो वो रोने लगे। लोग समझे कि शायद मौत से डर गए हैं। पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, मैं खुदा की कसम मौत के डर से नहीं रो रहा, मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए गर्मियों में रोजे रखा करता था, शदीद प्यास बर्दाश्त करता था। किसके लिए? अल्लाह के लिए। शदीद भूख भी बर्दाश्त करता था। ये लज्जत मुझसे हमेशा के लिए छूट रही है, क्योंकि आगे तो जन्नत है। जन्नत में तो अल्लाह हमारा इकराम करेगा, हम तो अल्लाह के लिए कुछ नहीं करेंगे जन्नत में। ये वाकया मैंने क्यों सुनाया? देखो, जब कोई काम करना ही होता है तो उसको पेनल्टी समझने के बजाय, जुर्माना समझने के बजाय उस काम को एंजॉय करना शुरू कर दो। सूफिया किराम के यहाँ जो है ना, सूफिया किराम जो भी लोगों के दिलों पे मेहनत करते हैं, जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, उनके यहाँ इस्लाह के 2 तरीके राइज हैं। आज भी मेडिकल साइंस में ना बॉडी को ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका कहा जाता है इलाज बिज़िद। इलाज बिज़िद का मतलब है जो बीमारी है उसके खिलाफ दवा खिलाई जाए, उन जरासीम को मारने वाली मेडिसिन खिलाई जाए, जिसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। आप में जो जर्म्स फैल रहे हैं, आपने ऐसा जहर जिस्म में दाखिल किया, उस जहर ने उन जरासीम को मार दिया, फाइट की और उसको बोले ना क्या हो गया, खत्म कर दिया। एक तरीका ये होता है। एक तरीका इलाज बिल मिसल, जो आमतौर पे होम्योपैथिक में चल रहा होता है। ये जो वैक्सीन है, ये क्या है? वही जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल किए जाएं जो आपको बीमार करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि जब वो मुर्दा जरासीम आपकी बॉडी में दाखिल किए जाते हैं तो आपकी बॉडी के जरासीम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको क्या पता कि ये जिंदा है कि मुर्दा है। मुर्दा नहीं भी होते तो बड़े अधमुए हुए होते हैं ना। जैसे आपने अपने बेटे की फाइट कराई किसी कमजोर से, महल्ले के कमजोर लड़के के साथ, बच्चा जीत गया, आहिस्ता आहिस्ता उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हुआ। पहली दफा ही लड़ाई ऐसे ताकतवर से करा दी और उसने कूट दिया पकड़ के, बच्चा जिंदगी भर किसी से लड़ने के काबिल बोलो नहीं रहेगा ना। शुरू में कमजोरों से लड़ाई करवाई जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े बड़ों से लड़ने के काबिल हो जाता है। तो इलाज का एक तरीका बॉडी में ये होता है जिसको इलाज बिल मिसल कहा जाता है कि आपने जो वही जरासीम दाखिल कर दी, जैसे वैक्सीन है ना कोविड की, कोरोना की वैक्सीन, तो आपकी बॉडी उन जरासीम से लड़ लड़ के और आपका सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है कि अब अगर किसी जर्म्स ने या वायरस ने हमला किया तो आपकी बॉडी खुद उससे हमला कर लेती है। तो वही चीज दाखिल की जा रही है बॉडी में। क्या ख्याल है भाई? तो अहलुल्लाह जब इलाज करते हैं ना दिलों का, कि आपसे गुनाह छूट जाएं, आपके दिल में आप शरीयत के फराइज व वाजिबात पूरे करना शुरू कर दें, तो इसका एक तरीका ये होता है कि आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा किया जाए, जहन्नम से डराया जाए, आग से डराया जाए, बताया जाए कि इस पर क्या क्या सजाएं हैं। इससे ये होता है कि जब आप गुनाह के करीब जाते हैं आप कांपने लगते हैं, खौफ तारी हो जाता है आपके ऊपर।
جب آپ رمضان کا روزہ چھوڑنے لگیں گے آپ پر خوف طاری ہو جائے گا. اس سے آپ گناہ سے بچ تو جائیں گے, شریعت کے حکم کو پورا تو کر لیں گے, لیکن حکم پورا کرنے میں مزہ بولیں نہیں آئے گا. خوف کی وجہ سے بھی انسان کام کر لیتا ہے, لیکن کام میں جان پیدا نہیں ہوتی. کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو ایگزام کی تیاری کے لیے پڑھتے ہیں, انہیں پڑھنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہوتا. ڈر ہوتا ہے کہ کل فیل ہو جائیں گے, ابا سے مار پڑے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں تو انہیں خوشی نہیں ہوتی, بلکہ ان کو تکلیف کہ کب اس عمل سے ہماری جان چھوٹے گی. سمجھتے ہو؟ یہ لوگ زیادہ ترقی نہیں کر پاتے, یہ دھکے دے دے کے چلتے رہیں گے, ایک دن بیزار ہو کے بھاگ جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, جو ذمہ داری آپ کو دی گئی, اس میں آپ کی دلچسپی پیدا ہو جائے, وہ کام آپ کے لیے مزیدار ہو جائے. گناہ کبھی اللہ کے خوف سے انسان چھوڑتا ہے, کبھی اللہ کی محبت میں چھوڑتا ہے. محبت میں جب کام کیا جاتا ہے تو وہ کام مزیدار ہو جاتا ہے, اس میں دل لگتا ہے انسان کا. حضرت جابر بن عبداللہ جو رو رہے ہیں موت کے وقت کہ میں جو گرمیوں میں شدید پیاس برداشت کیا کرتا تھا وہ لذت آج مجھ سے چھوٹ رہی ہے. بتاؤ, شدید پیاس لذت کی چیز ہے یا ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن کی چیز ہے. لیکن اس ٹینشن کے چھوٹنے پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس ٹینشن کے چھوٹنے پر ان کو ٹینشن ہو رہی ہے. کیوں؟ جس کے لیے ٹینشن برداشت کر رہے ہیں اس ذات سے محبت ہے. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی نظر میں محبوب کو خوش کرنا دنیا کی سب سے بڑی لذت بن جاتی ہے. تو رمضان کے روزے آپ پہ فرض ہیں, وہ رکھنے ہیں. چاہو ٹینشن سے رکھ لو, چاہو اللہ کی محبت میں رکھ لو. میں پشاور میں تھا, ہمارے ایک دوست پٹھان تھے, بوڑھے. بعض دفعہ لوگ اتنے اخلاص سے بات کہتے ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور 2 جملے ایک طرف, ان 2 جملوں سے ایسی موٹیویشن ملتی ہے کہ 1-2 گھنٹوں کی تقریروں سے وہ موٹیویشن نہیں ملتی. آپ کو پتہ ہے, ہم جب کسی محفل میں ہوں اور شادیوں کی بات نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے نہیں. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کبھی میری معلومات کی حد تک ایسا ہوا نہیں. تو وہاں بھی یہی بات موضوع, میں خود نہیں چھیڑ رہا ہوتا تو دوسرے چھیڑ دیتے ہیں. تو پشاور میں ہماری دعوت تھی, وہ بوڑھے پٹھان تھے, بڑا انہوں نے ہمارا اکرام کیا, تھے بھی بڑے مالدار. تو ویسے ہی کسی نے موضوع چھیڑ دیا دوسری شادی کا. تو ہم نے بھی ان بوڑھے جو پٹھان تھے نا, بزرگ ٹائپ کے, ان سے ہم نے کہا کہ چھیڑنے کے لیے کہ آپ بھی کر لیں, اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے, اور تھے بھی بوڑھے ہو کے بھی بڑے فٹ فاٹ تھے وہ. تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اللہ نے اس کام میں بڑی لذت رکھی ہے شادیوں میں, ایسی بات چل پڑی نا. کسی نے کہا کہ نہیں جی لذت جو ہے وہ بکرا کھانے میں, کسی نے کہا جی مرغے پھوڑنے میں, ہر آدمی کے اپنے مزے ہیں. کسی نے کہا کہ جی انڈیا پاکستان کا میچ دیکھنے میں. وہ بزرگ نے بڑی زبردست بات کی, مجھے کہنے لگے مولوی صاحب لذت اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. لذت اللہ نے صرف بولو 2 چیزوں, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں.
یہ بات انہوں نے ایسے جذبے سے کہی، جو آدمی خود عمل کرتا ہے نا، عمل، اس کی بات میں اللہ نے وزن بہت رکھا ہے۔ شو مارنے کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ آج کل بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر پڑے ہوئے ہیں، ایسی ایسی تقریریں کر رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا ان سے زیادہ نیک آج تک اس کائنات میں پیدا وہی نہیں۔ لیکن جب آپ ان کے پاس جاؤ تو 5 منٹ بات کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں وہ۔ ان سے بولو نا کوئی نصیحت کر لو، کہہ رہے 50 روپے یہاں رکھ، پھر نصیحت کروں گا میں تجھے۔ مکمل پروفیشنل بن چکے ہیں، پیسہ، بزنس، خیر خواہی کا جذبہ ہے، اچھے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو اس نے جو دل سے یہ بات کہی نا، اس بات کو کہے ہوئے میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے۔ اتنا مزہ آیا اس کے منہ سے یہ 2 جملے سننے میں، اتنا مزہ آیا کہ جب میں یہ بیان کرتا ہوں نا، بیان تو بیان کرتے ہوئے مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہو۔ سوچیں اس نے کتنے اخلاص سے یہ جملہ کہا ہوگا۔ اس کی ساری عمر لڑائی میں گزری ہے، ساری عمر۔ اس نے کہا مزہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صرف 2 چیزوں میں، ایک خدا کی راہ میں لڑنے میں، دوسرا روزہ افطار کرنے میں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ روزہ افطار کرنے میں جو لذت ہے وہ کھانے پینے کی لذت ہوگی۔ میرے بھائی، کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو حاصل ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی لذت ہر بھوکے کو، بولو، یہ تو انگریز کو بھی ہوتی ہے، بھوک کے بعد اس کو کھانا ملے گا، اس کو بھی بڑا مزہ آئے گا۔ پیاس کے بعد پانی کی لذت ہندو کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس بزرگ کا مطلب وہ لذت نہیں تھا جو ہر بھوکے اور ہر پیاسے کو کھانے اور پینے کے وقت، بولو، حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو روزے دار کو افطاری کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے، یہ وہ لذت ہے جس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کا ہونا، بولو، ضروری ہے۔ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے افطاری کے وقت، ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی دے دیں۔ جب سے یہ 3 شادیاں ہوئی ہیں نا، مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے آج۔ جتنی انسان کی شادیوں کی تعداد بڑھتی ہے نا، اس کو بات بات پہ رونا آنا شروع ہو جاتا۔ 4 کے بعد تو ہر بات پہ روتا ہے وہ۔ کسی نے کہی، میں نے سنا کہ وہ ایک آدمی کی 40 سال عمر ہو گئی، اب تک شادی نہیں ہوئی۔ کسی نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں اس کو کسی بزرگ کی دعا لگی ہے۔ وہ دعا کیا لگی ہے؟ کسی بزرگ کی اس نے خدمت کی تھی، انہوں نے دعا دی تھی اللہ کرے تو ہمیشہ خوش رہے۔ اس کے بعد 40 سال ہو گئے۔ یہ موضوع ایسا جذباتی شروع ہو گیا، اس کو ہم نے بھی چینج کرنا ہے۔ بعض دفعہ مسائل کچھ اور ہوتے ہیں، رو کسی اور بات پہ رہا ہوتا ہے آدمی، سمجھ رہے ہیں نا؟ خیر، کیا بات کر رہا تھا میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو افطاری کے وقت لذت ہے نا، لذت، یہ بھوک اور پیاس ختم کرنے کی لذت نہیں ہوتی، یہ اس بات کی لذت ہوتی ہے
کہ آج ساری دنیا پیدا کرنے والے کو بھول چکی ہے. دنیا میں ہر شخص نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے, نہیں یاد رکھا تو کس کو؟ پیدا کرنے والے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا, اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا, ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, اور ایک دن نہیں, ایک دن, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن, پھر پانچواں دن, پھر چھٹا دن, تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے. اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی, وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے. وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, کیسی پیاری دعا, ذهب الظما, شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو, فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذهب الظما, فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں, چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں, زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذهب الظما, فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے, لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ, دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے, کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا, بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے. روح میں یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو, کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے, نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ, کہیں بھی نہیں دنیا میں کھایا جاتا. نہ امریکی کھاتے ہیں, نہ جاپانی کھاتے ہیں, نہ چائنیز کھاتے ہیں, نہ ہندو کھاتے ہیں, نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا, ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی, صحت, ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے, مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا
چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا, ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ, آزادی کے نام پہ. تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے, اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے, کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے, یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو. اے اللہ بہت مشکل حکم ہے, پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی, ایام معدودات, پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو, اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا. ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں. 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں, اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں. یہ 2022 ہے, 2007 سے لے کے 2021 تک, اب 22 چل رہا ہے نا, یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا, کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا, کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. 14-15 سال ہو گئے, رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہو, ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے, پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ایک نشان ہے سوالیہ کھلال کمیٹی پر, سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا, تو انہوں نے کہا 30 اگر 30 ہو گئے, میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا, تو 29 ہی ہوں گے. معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ. تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو, کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. خیر کہاں اچھی اچھی باتیں چل رہی تھی, پھر یہ بیچ میں کچھ باتیں غلط آ گئی. میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو, پینلٹی سمجھ کے مت رکھو. اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو. اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو, کچھ نفلی بھی رکھا کرو. غنیمت ہے, فرض رکھ لیں بڑی بات ہے, لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ. اور یہ خوب سمجھ لو روزہ رکھنے سے کبھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی.